सिर्फ डीडी उर्दू पर। तारीख का एक अहम हिस्सा हमारा अदब है। कम किताबों में ज़ाती बसीरत का इजहार मिलता है। उस्तादों के घरों के दरवाजे तालिब इल्मों के लिए हर वक्त खुले रहते हैं। कहानी को पूरी तरह ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। कोई भी किताब मुकम्मल किताब नहीं होती है। उर्दू और हिंदी बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ एक दूसरे से नहीं है। कुछ उसूलों का नशा था, कुछ मुक़द्दस ख्वाब थे, हर ज़माने में शहादत के यही असबाब थे। नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम किताबों की दुनिया में मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे डॉक्टर तकी आबदी की बड़ी ही मशहूर किताब फैज़ फ़हमी पर, और हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी शोबे उर्दू के सीनियर उस्ताद डॉक्टर अली जावेद साहब। अली जावेद साहब, इस प्रोग्राम में मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अली जावेद साहब से इस किताब के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गुफ्तगू करूँ, मैं इस किताब के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। ये किताब डॉक्टर तकी आबदी की है। तकी आबदी की इल्मी और अदबी हैसियत से तमाम अहले अदब वाकिफ़ हैं। वो कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं। इससे पहले भी उन्होंने बेशुमार किताबें लिखी हैं और हर किताबें इल्मी और अदबी दुनिया में बड़ी अहमियत की हामिल है। ये किताब जो फैज़ फ़हमी है, इसमें तकी आबदी ने 162 मज़ामीन को शामिल किया है, जिसमें ख़ुद तकी आबदी के 42 मज़ामीन शामिल हैं। 1500 सफ़हात पर मुश्तमिल ये किताब इतनी ज़ख़ीम और इतनी अहम किताब है, जिसने फैज़ अहमद फैज़ के ज़िंदगी के तमाम गोशों का बहुत खूबसूरती के साथ अहाता किया है। तो आइए हम गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर अली जावेद साहब से इस किताब के मुख्तलिफ़ गोशों के ऊपर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इल्मी और अदबी दुनिया में डॉक्टर तकी आबदी का क्या कद है, क्या अहमियत है उनकी? देखिए, मुझे बड़ा रश्क आता है तकी आबदी की शख्सियत और उनके कारनामे जब उन पर नज़र आप डालें तो ज़ाहिर है तकी आबदी पेशे से एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और कोई ऐसे वैसे कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, बल्कि कनाडा में एक बहुत ही कामयाब और बहुत ही साट आफ्टर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जिनके पास वक्त नहीं होता है। और इस मसरूफ़ियत के बावजूद कोई शख्स अपने इल्मी और अदबी ज़ौक़ के लिए इतना वक्त निकाल ले, और न सिर्फ ये कि वक्त निकाल ले, बल्कि उसके साथ जो है वो पूरा इंसाफ भी करे कि जो काम उसने वो करे उसकी एक अहमियत पूरे इल्मी और अदबी दुनिया में जो है गैर मामूली कारनामे के तौर पे हो और उसका इस्तकबाल किया जाए, तो ये काबिल रश्क बात है। और तकी आबदी साहब ने, जैसा आपने फरमाया कि ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे, अदबी और इल्मी मौज़ूआत पे, और वो भी जी और वो भी कनाडा में बैठ कर के उर्दू ज़बान व अदब के ताल्लुक़ से ऐसे कारनामे अंजाम देना, ये वाकई गैर मामूली बात है। और फैज़ के ताल्लुक़ से जो उनका फैज़ के साथ लगाव है, जो इश्क है, और जो ज़ाहिर है ये लगाव और इश्क जो है बग़ैर शायरी और अदबी ज़ौक़ के पैदा नहीं हो सकता है। और अब तक उर्दू में इस तरह के काम बहुत कम हुए हैं कि किसी भी शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर मुख्तलिफ़ मज़ामीन, मुख्तलिफ़ काम जो है उनको यकजा कर दिया जाए। तो ये किताब के जो मज़ामीन हैं, तो हम उस पर गुफ्तगू करेंगे कुछ मज़ामीन के ऊपर। मजमूई तौर पर आप इस किताब को किस नुक्ते नज़र से देखते हैं? मजमूई तौर पे मैं समझता हूँ कि एक बहुत तारीख़ी कारनामा है, इसलिए कि बहुत सारे हमारे ऐसे क़ारीन जो फैज़ से जो दिलचस्पी रखते हैं, फैज़ के बारे में जो मुख्तलिफ़ अहम पहलू जो है उनके बारे में जानना चाहते हैं, तकी आबदी साहब ने काम ये किया है कि बिखरे हुए मज़ामीन और फैज़ की शुरुआती ज़िंदगी से ले कर के उनकी उम्र के आखिरी हिस्से तक जो भी अहम मज़ामीन लिखे गए, जो भी ऐसे काम हुए, उन सारे मज़ामीन को उन्होंने यकजा कर दिया है। ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। इसमें और इसमें उन्होंने जिस तरह के मज़ामीन इकट्ठा किए हैं, ज़ाहिर है जब इतना बड़ा काम होता है तो
کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں بعد میں رہ جاتی ہیں جس میں آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ بھی ہوتا تو اور بھی اچھا ہوتا. اس پر ہم گفتگو کریں گے. تو اس میں پہلا مضمون خود تقی آبدی جی کا، ہاں جی ہاں جس میں انہوں نے فیض احمد فیض کی زندگی اور ان کی شاعری اور دوسری تمام باتوں پر بہت ہی عالمانہ گفتگو کی. بڑے تو جامع میں چاہتا طور ہوں پہ کہ جو ہے میرے جی ناظرین کو آپ جی اس مضمون کے بہت ہی جامع طور پہ انہوں نے فیض کی زندگی کے بارے میں، اور نہ صرف یہ کہ ہمارے طالب علموں کے لیے جو ضروری ہے کہ جو کسی بھی ادبی شخصیت، کسی بھی شاعر کے بارے میں ایک ضروری جو معلومات اس کی زندگی کے تعلق سے اور اس کے ادبی سفر کے تعلق سے اسے ہونی چاہیے، وہ کام تقی آبدی صاحب نے اپنے اس مضمون میں کیا ہے. اور ایک طرح سے فیض کا تعارف جو ہے بڑے ادبی پیرائے میں انہوں نے ان کی شخصیت کو ایک طرح سے متعارف کروایا ہے. اور اس سے جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے جو اہم پہلو ہیں ان کی زندگی کے اور ادبی سفر کے، وہ اجاگر ہو جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے ان کا جو یہ مضمون ہے وہ بہت اہم ہے کہ ابتدا میں اس کی اشاعت کر کے جو انہوں نے اب مضمون کو شامل کر کے. اور ایک کام انہوں نے اور بھی جو ہے یہ کہ کون بہت ہی بڑا اور سینئر ادیب ہے اور کون جو ہے بعد کا ہے، اس کی قید نہیں ہے، بلکہ انہوں نے وہ مضامین جو اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ ان کے زندگی کے عہد بہد پہلو کا احاطہ کرتے ہوئے مضامین جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. یہ اس کی ایک اور اہم خصوصیت ہے. تو تمام جہتوں کو سمیٹنے کی کوشش کی ہے. اس میں ایک مضمون ہے احتشام حسین کا، جو ظاہر سی بات ہے کہ فیض کے کنٹمپریری، اپنے زمانے کے نہایت ہی بڑے ادیب اور دانشور، اور فیض کی انفرادیت کے نام سے انہوں نے ایک بڑا اہم مضمون اس میں شامل کیا ہے تقی آبدی نے. اور اس میں نہ صرف یہ بلکہ احتشام صاحب جو ہے اس تحریک کے تعلق سے بھی ظاہر ہے سجاد ظہیر اور فیض احمد فیض اور سبط حسن، اور جو ذہنی وابستگی تھی فیض کی بھی اور احتشام حسین کی، اس تعلق سے احتشام حسین جو ہے ہمارے ترقی پسند ادیبوں کے ان نقاد میں شمار ہوتا ہے، ظاہر ہے ان کا، جنہوں نے مارکسزم کا بڑے غور سے مطالعہ کیا. اور مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ، مطالعہ تو بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنا، اس کو جذب کرنا اور پھر اس کی جو ہے وضاحت اس طرح سے کرنا کہ جو ہے قاری جو ہے اس کو ٹھیک سے وہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں، مختلف پہلو جو ہے اس کے افشاں ہو جائیں. اس طرح سے احتشام حسین نے مختلف ادبی موضوعات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اور یہی رویہ فیض کے تعلق سے جو انہوں نے مضمون قلم بند کیا ہے کہ فیض کی ایک پوری شخصیت اور ان کی انفرادیت دوسرے شعراء کے مقابلے میں جس طرح سے نکھر کر کے آتی ہے، یہ آپ کو احتشام صاحب کے اس مضمون میں ملے گا. رشا کی ایک بہت ہی مشہور اسکالر ہیں لدبیلا، ان کا بھی ایک بڑا پیارا سا مضمون ہے، اور اس کا عنوان بھی فیض کے مصرعے سے انہوں نے لیا ہے، کیا روشن ہو جاتی تھی گلی جب یار ہمارا گزرے تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر بھی آپ کچھ روشنی ڈالیں. ظاہر ہے جیسے میں نے یہ عرض کیا کہ تقی آبدی صاحب نے فیض کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے اپنے ابتدائی مضمون میں. لدمیلا ویسیلیوا جو ہے وہ ایسی شخصیت کی مالک ہیں جو ظاہر ہے ماسکو سے ان کا تعلق ہے، اور سوویت یونین کا وہ زمانہ جب فیض احمد فیض اکثر سوویت یونین کا سفر کرتے تھے اور سوویت رائٹرز کے ساتھ جو ہے ان کے جس طرح سے تعلقات تھے، تو اپنی طالب علمی کے زمانے سے لے کر فیض کی زندگی کے آخری حصے تک لدمیلا ویسیلیوا جو ہے وہ ان کے خاندان کے فرد کی حیثیت بن گئی تھی. اور جب فیض جاتے تھے سوویت یونین، خاص کر ماسکو وغیرہ میں، تو وہ اسٹیٹ گیسٹ تو ہوتے تھے، لیکن بنیادی طور پہ وہ لدمیلا ویسیلیوا کے کئی اعزازات سے بھی نوازا ہے سوویت یونین کے جو ہے مہمان ہوا کرتے تھے. اور جتنی نزدیکی کے ساتھ لدمیلا ویسیلیوا نے فیض کی شاعری، فیض کی ادبی کاوشوں اور فیض کی شخصیت کا جو عمیق مطالعہ کیا ہے، اس لحاظ سے لدمیلا ویسیلیوا کا یہ مضمون جو ہے بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ تحقیق کا ایک پہلو یہ بھی ہے
کہ ہم نے کسی شخصیت کو بہت نزدیک سے دیکھ کر کے اس کی پوری شخصیت کو جو ہے اس کا کس طرح سے مطالعہ کیا ہے اور جذب کیا ہے، اس کے بعد جو ہے اس کو اپنی قلم کے ذریعے قارئین تک پہنچایا ہے، یہ لودمیلا ویسیلیوا کا بڑا بنیادی کام ہے جی جی، اور ان کی وہ کتاب بھی ہے جی، ان کی وہ کتاب بھی ہے، اور اسی لیے جو ہے لودمیلا نے اپنے مضمون کے ساتھ انصاف کیا ہے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ لودمیلا ویسیلیوا کی اس کتاب سے اگر تقی عابدی صاحب نے اور 2-4 مضامین بھی اس میں شامل کر لیے ہوتے تو اور بھی اچھا ہوتا، اس کی اور بھی بہت زیادہ اہمیت ہوتی، اس لیے کہ اس بات پہ جو ہے زور دیتا ہوں بار بار کہ یہ ان کا بڑا بنیادی جو ہے فیض کی شخصیت کو لے کر کے اور تحقیق کے جو مختلف پہلو ہیں ان کے ساتھ جس طرح سے لودمیلا نے انصاف کیا ہے، وہ اردو میں ابھی تک تحقیق کا وہ معیار جو ہے وہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن وہ لودمیلا سے سیکھنا چاہیے ہمارے اردو کے جو تحقیق کرنے والے ہیں لوگ۔ ڈاکٹر صاحب، سجاد ظہیر ترقی پسند تحریک کے بانیوں میں سے تھے جی، اور فیض احمد فیض کے دوست بھی تھے۔ انہوں نے فیض کی زندگی پر ایک بڑا دلچسپ مضمون لکھا، کچھ دستے صبا کے بارے میں۔ اس مضمون کو بھی ڈاکٹر تقی عابدی نے اس کتاب میں شامل کیا، تو اس مضمون پہ کچھ آپ روشنی ڈالیں۔ سجاد ظہیر کے تقی عابدی صاحب نے اور بھی 2-1 مضامین کئی جو ہے مضامین اس میں جی شامل کیے کیے ہیں، یہ اس لیے بھی مناسب اور اہم ہے کہ فیض کا تعلق جو ہے سجاد ظہیر کے ساتھ، ظاہر ہے سجاد ظہیر نے ترقی پسند ادبی تحریک کی نہ صرف یہ کی بنیاد رکھی، بلکہ فیض کے ساتھ ان کے جو تعلقات تھے اور فیض کی شخصیت سازی میں جو سجاد ظہیر کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے، جو انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے مضمون میں اور کئی جگہ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے سجاد ظہیر نے کہ پہلی مرتبہ جب امرتسر میں فیض احمد فیض سے ملاقات ہوئی محمد دین تاثیر کے گھر پر، تو وہاں ایسے شخص، ایسے نوجوان سے سجاد ظہیر مل رہے تھے جو بہت ہی ایک شرمیلا قسم کا شخص ہے، جو زیادہ باتیں نہیں کرتا، ہاں اور نہیں میں جواب دے رہا ہے، کسی بات پہ جو ہے یعنی بحث میں دخل بھی نہیں دے رہا ہے، بس خاموشی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ تو پہلا تاثر سجاد ظہیر کا یہی تھا کہ یہ شخص تو جو ہے بہت ہی انٹروورٹ ٹائپ کا آدمی ہے، تو اس سے جو ہے ہمیں کیا مدد مل سکتی ہے۔ لیکن بعد میں جب سجاد ظہیر نے ترقی پسند ادبی تحریک کے بارے میں باتیں شروع کی اور اس بات خواہش کا اظہار کیا کہ پنجاب میں اور لاہور میں اور مختلف حصوں میں انجمن کی شاخ قائم کرنی ہے، تو پتہ چلا کہ فیض احمد فیض نے تو وہ پہلے سے شاخ قائم کر دی ہے۔ تو ایسا خاموشی کے ساتھ کام کرنے والا شخص جو ہے، تو اس پہلو کو سجاد ظہیر نے اجاگر کیا ہے، اور کہ جو بہت خاموشی کے ساتھ زیادہ باتیں نہ کر کے کام میں جو یقین رکھے اور جو ہر چیز کو بڑے عمیق طریقے سے دیکھے، اور یہی وجہ ہے کہ سجاد ظہیر کا جو ساتھ ہوا اور جس طرح سے سجاد ظہیر نے فیض کی علمی اور ادبی حیثیت کو پہچان کر کے ان کے ساتھ جب وہ ادبی کاررواں ترقی پسند ادبی تحریک کا آگے بڑھتا ہے تو وہ کبھی بیچ میں جو ہے رکتا نہیں ہے، چاہے وہ افرو ایشین رائٹرز ایسوسی ایشن ہو جس میں شانہ بشانہ سجاد ظہیر، فیض احمد فیض اور ملک راج آنند یہ سارے لوگ اس کی تشکیل میں بھی پیش ہیں، اور ظاہر ہے آپ تو واقف ہیں اس بات سے کہ جب افرو ایشین رائٹرز ایسوسی ایشن بنی تو اس کے پیچھے ہم جانتے ہیں کہ نان الائنڈ موومنٹ کی جو شروعات ہوئی، جس میں مارشل ٹیٹو، جمال عبد الناصر اور ہمارے ملک کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو، یہ 3 ایسی قداور شخصیات تھی جنہوں نے نان الائنڈ موومنٹ کی بنیاد رکھی تھی، اور اسی زمانے میں انہی لوگوں کی تحریک پر یہ بھی طے ہوا کہ اس بر صغیر میں جو افریقہ اور ایشیا کا بر صغیر ہے، اس میں ادیبوں اور دانشوروں کی ایک انجمن ہونی چاہیے۔ اسی کے تحت یہ ایک طرح سے انجمن ترقی پسند مصنفین کا ایکسٹینشن تھا، اس کی توسیع تھی کہ افرو ایشین رائٹرز ایسوسی ایشن قائم ہوئی، اور اس کے سربراہ کے طور پر جو ہے جو بہت سارے لوگ اس میں شامل ہوئے، فیض اور سجاد ظہیر جو ہے وہ ساتھ تھے۔ جب آپ ترقی پسند تحریک کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑا اہم نام ہے سبط حسن کا،
جو اپنے زمانے کے بہت بڑے مارکسسٹ تھے اور ترقی پسند تحریک سے بھی جڑے ہوئے تھے، ان کا ایک مضمون ہے، بڑا دلچسپ مضمون ہے، فیض کا آدرش۔ جی ہاں، اور ترقی پسند ادبی تحریک جو ہے ظاہر ہے یہ اس وقت شروعات اس کی ہوئی جب ہندوستان تقسیم نہیں ہوا تھا، 1936 میں شروعات ہوتی ہے، اور پورے یہ جسے ہم انڈین سب کانٹیننٹ کہتے ہیں، ہمارا جو بر صغیر ہے، اس میں جتنے بھی مختلف زبانوں کے ادیب اور شاعر شامل ہوئے تھے، سب سے زیادہ تعداد اس میں اردو کے ادیبوں کی تھی، اور ایک طرح سے انہی لوگوں نے، چاہے پریم چند ہو، ظاہر ہے بنیادی طور پہ وہ بھی اردو ہی کے ادیب تھے، اور سبط حسن اور سجاد ظہیر، فیض احمد فیض، احتشام حسین، مجنو گورکھپوری، یہ سارا جو پورا کارواں ہے، اور اسی کے تحت جو ہے یہ سبط حسن نہ صرف یہ کہ ایک بہت بڑے عالم، بہت ایک بڑے ادبی کرٹیک جو ہے، تنقید نگار کی حیثیت ہے، بلکہ تاریخ پہ ان کا بڑا گہرا، ان کی بڑی گہری نظر ہے، اور تاریخ کا جو مطالعہ ہے اس اپنی تاریخی نظر کے تحت جو ہے انہوں نے جو ہے فیض کا آدرش جو ہے اس کی طرف اشارہ کیا، اس لیے کہ فیض کا آدرش جو ہے وہ صرف اردو ادب تک محدود نہیں تھا، اردو شاعری تک محدود نہیں تھا، فیض کا آدرش جو ہے وہ تو پوری عالم انسانیت کا آدرش ہے، اور اس عالم انسانیت کے آدرش کو فیض کی شاعری میں، اپنی تحریروں میں جس طرح سے فیض نے برتا ہے، اس کو جو ہے سبط حسن ہی جیسی شخصیت تھی جس نے جو اجاگر کیا، اور فیض کی شخصیت ذاتی طور پہ بھی جو ان کے ساتھ تعلقات تھے، تو ان کی تحریروں اور ان کی ذاتی طور پہ شخصیت کا مطالعہ جو سبط حسن نے کیا تھا، اس کو جو ہے سامنے رکھ کر کے سبط حسن کا یہ مضمون بھی ظاہر ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اور اس لیے جو ہے اس کتاب میں شامل کر کے تقی عابدی صاحب نے جو بہت بڑا اضافہ ہے، اور ان تمام شخصیات کے پہلو جو ہے وہ بھی اجاگر ہوتے ہیں، تو یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اور مضمون ہے یاسر عرفات کا، جو فلسطین کے بہت بڑے رہنما اور فیض کے دوست تھے، اور انہوں نے ٹائٹل بھی دیا ہے فیض میرے دوست، تو اس پر بھی آپ کچھ آپ دیکھیے نا کہ فیض جو، جیسے میں نے کہا کہ فیض کا انسانیت کے تحت اور اعلیٰ انسانی آدرش جو ہیں ان کے تحت جو کمٹمنٹ تھا، اسی کے تحت سوویت یونین نے انہیں لینن پیس پرائز دیا تھا، اور اس لینن پیس پرائز کو لیتے ہوئے فیض نے جو تقریر کی تھی، اس تقریر میں فیض نے اس بات پہ زور دیا تھا بار بار کہ دیکھیے زمین کے چند ٹکڑوں کو لے کر یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہماری سرحد ہے، اس پہ ہمارا قبضہ ہونا چاہیے، اور دوسرے ممالک کو جو ہے اس پہ قبضہ کر لو، اپنی کالونی بنا لو، یہ جو رویہ جارحانہ، اور تو اس کی طرف فیض نے اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ زمین کے چند ٹکڑوں کو لے کر کے ہم جس طرح سے جھگڑے کرتے ہیں اور جس طرح سے لڑائیاں ہوتی ہیں، بندوقیں اور بم جو ہے ان کا استعمال ہوتا ہے، کیوں نہ ہم یہ ساری نفرتیں، تمام جو ہے یہ جو غیر انسانی طریقے ہیں، ہم ان تمام ہتھیاروں کو دریا برد کر دیں اور محبت کا پیغام لے کر کے اٹھیں، اور اس محبت کے پیغام کے تحت جہاں سرحدیں نہیں ہیں، جہاں مذہب نہیں ہے، جہاں ذات پات نہیں ہے، جہاں نسلیں نہیں ہیں، بلکہ انسان کو انسانی قدروں کی بنیادوں پر پہچانا جا رہا ہے، ایسی ایک دنیا کا تصور کرتے ہوئے جب فیض آگے بڑھتے ہیں تو وہ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہے ایک ایسا ملک جو فلسطین کے نام سے جسے ہم جانتے ہیں، وہاں کے فلسطینی عوام کو ان کی اپنی زمین سے بے دخل کر کے باہر سے آئے ہوئے لوگوں نے اور برطانوی سامراج اور امریکی سامراج کی شے پر لا کر کے بسا کر کے ان کے ملک سے ان کو بے دخل کر دیا گیا، تو فیض کے دل میں ایک بہت بڑا آزادی کا جو جذبہ تھا کہ ہر شخص کو جو ہر ملک میں رہنے والے کسی شخص کو جو ہے سر اٹھا کر کے آزادی کی زندگی بسر کرنے کا حق ہے، اور اسی لیے جو ہے فیض ہندوستان کی تحریک آزادی میں شامل ہوئے تھے، اور انگریزوں کے خلاف جو ہے انہوں نے لڑائی لڑی تھی، اور یہی جذبہ وہ فلسطین کے تعلق سے تھا کہ فیض اس وقت جو ہے بیروت میں یاسر عرفات کے ساتھ ہیں، جب اس کا ذکر بھی کیا جی جب 1978 میں اسرائیل کا حملہ ہوتا ہے بیروت پہ،
اور وہ فلسطین کا ہیڈ کوارٹر جس میں یاسر عرفات ہیں، اور وہیں جو ہے فیض احمد فیض بھی بیروت میں لوٹس کے ایڈیٹر کے طور پہ جو ہے وہاں موجود ہیں، وہاں یاسر عرفات کے ساتھ اس بمباری کے دوران وہ ہیں، اور اسی دوران جو ہے جب بہت شدید بمباری ہوتی ہے اور ظاہر ہے سینکڑوں لوگ جو ہے اس میں مارے جاتے ہیں، تو یاسر عرفات تو فیض سے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ بیروت چھوڑ کر کے واپس چلے جائیے۔ فیض نے کہا کہ اتنے جو ہے امن کے لیے، آزادی کے لیے اتنے لوگ مر رہے ہیں اس بمباری میں ان کو چھوڑ کر کے یہاں سے کیسے جا سکتا ہوں، میں آپ کو چھوڑ کر کے کیسے جا سکتا ہوں، اور میں تو یہیں جو ہے بمباری ہوتی رہے، یہ اسرائیلی جنگ جو ہے جنگ باز طیارے جو ہے جو جی چاہے کرتے رہیں، میں فلسطینی عوام کو اور یاسر عرفات کو چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا۔ اور اسی جذبے کے تحت یاسر عرفات نے جو ہے اپنے اس مضمون میں جو کہا ہے، اور جو بیروت پہ فیض کی ظاہر ہے مارکت الارا جو نظم ہے کہ بیروت نگار بزم جہاں، جو وہ نظم ہے، اور جس طرح سے ایسا لگتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ شاعری نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ پورا جو ہے منظرنامہ جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، اس کی عکاسی جو فیض نے کی ہے، اور اس مضمون میں بھی جو ہے اسی کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ تو اس طرح سے اہم شخصیات، اور ظاہر ہے یاسر عرفات کا یہ مضمون جو ہے عالمی تاریخ کا ایک حصہ ہے جو اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں فیض کے ایک دوست، حالانکہ ان سے کچھ عمر میں جونیئر ہیں، کشمیری لال ذاکر کا بھی مضمون ہے، اور بڑا دلچسپ مضمون ہے، فیض کی شاعری میں محبوب کا تصور، تو اس پر آپ کچھ اظہار خیال کریں۔ دراصل ذاکر صاحب کی شخصیت وہ ایسی ہے کہ وہ ہمارے بڑے بڑے ادیب اور شاعر جو اردو کے رہے ہیں ان کے ساتھ ذاتی تعلقات ان کے رہے ہیں، گہرے تعلقات رہے ہیں، اور اسی تعلق سے فیض احمد فیض کے ساتھ ان کے جو ذاتی رشتے ہیں اس کی بنیاد پر، اپنی یادداشت کی بنیاد پر انہوں نے جو مضمون تحریر کیا ہے، اچھا یہ ہوتا کہ چونکہ انہوں نے فیض کو بہت قریب سے دیکھا تھا، اس لیے ان کی زندگی کے کچھ ایسے پہلو جو اجاگر نہیں ہو سکے ہیں، جو ذاکر صاحب نے بہت نزدیک سے ان کو دیکھا، مطالعہ کیا اس کا اور سمجھا، ان کی طرف بھی اگر اشارہ کرتے تو اور بھی اس کی اہمیت مضمون کی بڑھ جاتی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فیض صاحب کی جب شادی ہوتی ہے کشمیر میں تو ذاکر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس نکاح اس میں شامل تھے، تو اس کی تصدیق کے طور پہ ذاکر صاحب اگر کچھ ایسے شواہد پیش کرتے تو وہ تاریخی اعتبار سے بھی اور تحقیقی اعتبار سے اس کی ایک اور اہمیت ہو سکتی تھی۔ تو میں تو یہ ذاکر صاحب سے اب یہ عرض کروں گا کہ جب اس کتاب کا اگلا ایڈیشن آئے تو اس مضمون میں اضافہ کر کے ان پہلوؤں کی طرف بھی ذاکر صاحب ان کی بھی نشاندہی اگر کر دیں تو اس مضمون کی اور بھی اہمیت بڑھ جائے گی۔ لیکن پھر بھی جو ہے اس کتاب میں جس طرح سے ہر قسم کے لوگوں کا، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو شامل کر کے تقی عابدی صاحب نے جو اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے وہ ظاہر ہے، اس میں جتنا کہا جائے کم ہے۔ ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور رائٹر ہیں کہ جو بہت اہم رائٹر ہیں، محمد علی صدیقی، ان کا مضمون ہے اور بڑا دلچسپ اس کا موضوع ہے، غالب، جوش اور فیض، 3 آوازیں اور 3 لہجے۔ جی اس میں محمد علی صدیقی صاحب بھی ان کی یہ شخصیت ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ پاکستان کے ایک بہت بڑے اور بہت اہم ادبی تنقید نگاروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، بلکہ ان کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ وہ یہاں ہندوستان سے سفر کر کے گئے تھے، اس لیے ہندوستان کا جو ادبی منظرنامہ ہے اس سے بھی بخوبی واقف تھے۔ اس کے علاوہ ترقی پسند ادبی تحریک سے جو ان کی وابستگی تھی، اس وابستگی کے تحت محمد علی صدیقی ان چند ترقی پسند ادبی نقادوں میں سے ایک ہیں جو مارکسی مکتبہ فکر سے جن کا تعلق ہے، اور اس تعلق سے فیض احمد فیض کو بہت نزدیک سے ایک
خاندان کے فرد کی حیثیت سے بھی انہوں نے دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور ذاتی طور پہ بھی جو ہے فیض احمد فیض سے بہت اچھی طرح سے محمد علی صدیقی صاحب واقف تھے، اور اسی لیے جو ہے ان کا یہ مضمون بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ اپنے اس مضمون میں محمد علی صدیقی صاحب نے فیض کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی طرف اشارہ کیا ہے، اور جو ہمارا روایتی تنقیدی ادبی تنقید کا طریقہ ہے اس سے الگ ہٹ کر کے فیض کو جو ہے نئے تناظر میں نئے ادبی چیلنجز کی روشنی میں ان کا محاسبہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے اس کی محمد علی صدیقی کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فیض احمد فیض کی زندگی کا کچھ حصہ جیل میں بھی گزرا۔ جیل میں ان کے دوست تھے جن کا نام تھا ظفر اللہ بوشنی، ان کا بھی ایک مضمون ہے فیض اور زندہ، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ ناظرین کو اس مضمون کے بارے میں دیکھیے، بڑی دلچسپ شخصیت ہے ظفر اللہ پوشنی صاحب کی، اس لیے کہ یہ بنیادی طور پہ ایک طالب علم کی حیثیت سے گریجویشن کر کے نکلے تھے، اور ان کا فوج میں کیپٹن کی حیثیت سے تقرر ہو گیا تھا جی۔ اور فیض کے ساتھ جو ہے وہ ایک بہت ہی جونیئر دوستوں کی حیثیت سے ان کا شمار ہوتا تھا، اور اس تعلق سے جب راول پنڈی کانسپریسی کیس آتا ہے جو ظاہر ہے من گڑت الزامات لگا کر کے، اور فیض ان کے ساتھیوں کو نظر بند کر دیا گیا تھا، جیل میں ڈال دیا گیا تھا، اس میں ظفر اللہ پوشنی بھی شامل تھے۔ تو ظفر اللہ پوشنی جو ایک بہت ہی کھلنڈرے نوجوان کی حیثیت سے اس پورے گروپ میں شامل تھے، اور جیل کے اندر جو طرح طرح کی تفریح کا سامان بھی ہوا کرتا تھا، ظاہر ہے جب اتنے دنوں تک جیل میں ایک پورا جو ہے علمی اور ادبی گروہ کے ساتھ جو ہے ان کا جو تعلق تھا، تو ظفر اللہ پوشنی کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ان لوگوں کے ساتھ رہ کر کے بہت کچھ سیکھنے کا بھی موقع ملا تھا، اور اس لحاظ سے بھی یہ مضمون جو ہے فیض کی شخصیت کا ایک یہ پہلو کہ اپنے نوجوان دوستوں کے ساتھ یا ایسے لوگ جو بہت ہی جو ہے یعنی تفریح والے انداز میں بھی ان کے ساتھ ان کا ساتھ نبھانا جو ہے فیض کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ابھر کر کے آتا ہے اس مضمون کے تحت۔ ڈاکٹر علی جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ، نہایت ہی عالمانہ اور فکر انگیز گفتگو آپ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کر رہے تھے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ دراصل میں نے کوئی ایسی عالمانہ بات تو نہیں کی، یہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں، کتاب میں موجود ہیں، اور مجھے یہ امید ہے کہ جب اس کتاب کی دوسری اشاعت ہوگی، سیکنڈ ایڈیشن جب اس کا آئے گا، تو کچھ اور بھی مضامین جو رہ گئے ہیں جو ظاہر ہے تقی عابدی صاحب کی نظر میں ہوں گے وہ اس میں شامل ہوں گے، اور اس کتاب کی اہمیت میں اور بھی اضافہ ہوگا۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ہم ڈاکٹر علی جاوید صاحب سے فیض فہمی جو تقی عابدی صاحب کی نہایت ہی اہم اور مارکۃ العرا کتاب ہے اس سے بہت ہی عالمانہ گفتگو کر رہے تھے ڈاکٹر علی جاوید صاحب سے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر